हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आसमा नौरीन. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं आसमास वाइब्स में. और इसके साथ ही आज हमारा पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इसमें बहुत ही आपको नॉलेज में मिलेगा. आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ पे. और वो कहते हैं ना, सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेंटली पीस जो है, आजकल हम देखते हैं कि हर बंदा कहीं ना कहीं परेशान नज़र आता है. सेहत के बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं. तो हम किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं फालिज पर. और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनका तारुफ करवा देती हूँ. हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हमज़ा खान, जो कि न्यूरो फिजिशियन है. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में आपको. थैंक यू सो मच. तो आज जो है जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे आज फालिज पे. इसकी जो है इलाज क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, किस तरीके से जो है हम इसको जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी बीमारियां जो देखते हैं हम आजकल, बहुत ज़्यादा बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, तो उनकी रोकथाम जो है वो कैसे की जा सकती है. मेंटली पीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमज़ा से हम जानेंगे. हमज़ा, सबसे पहले तो आपकी जर्नी जानेंगे. क्या कहना चाहेंगे, बाय चॉइस डॉक्टर बने या बाय चांस डॉक्टर बने? अच्छा, बने तो बाय चांस, लेकिन अगर अब मेरे पास चॉइस हो तो मैं दोबारा भी इसी शोबे में ही आना चाहता. वाह. क्योंकि पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर ही बने. पहला बेटा था तो फिर पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी की और अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं इस शोबे में. माशाल्लाह. अच्छा, ये बड़े कम डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं, अक्सर कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ इतनी बिजी होती है ना, तो वो कहते हैं यार अच्छा होता है. सम टाइम होता है कि माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन एक जो बच्चे की अपनी एक जो ख्वाहिश होती है, जो विश होती है, वो कुछ और बनने की होती है. तो आपकी वैसे क्या थी? अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर क्या होते? अच्छा, डॉक्टर ना होता तो शायद वालिद का हाथ बटा रहा होता. अच्छा. उनके काम में उनके काम में. उनके सही काम में, बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, हम आते हैं फालिज की तरफ. सबसे पहले तो हमें हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है ना कि फालिज है क्या. अच्छा, फालिज बेसिकली ना अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरीयान या तो अचानक से बंद हो जाती है, उसमें क्लॉट आ जाता है या खून का लोथड़ा आ जाता है, या दिमाग की शरीयान अचानक से फट जाती है जिसको उर्फ़े आम में ब्रेन हैमरेज कहा जाता है. ठीक है. जिसमें दिमाग की शरीयान बंद हो जाती है उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोला जाता है और शरीयान फट जाने के अमल को ब्रेन हैमरेज बोला जाता है. ब्रेन हैमरेज तकरीबन 10 से 15% स्ट्रोक की सूरत में प्रेजेंट करती है और जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसकी तादाद ज़्यादा है. वो तकरीबन 80 से 85% फालिज के मरीज़ इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ या शरीयान बंद हो जाने के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं. सही. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हम मोस्टली देखते हैं फालिज जो है होने की रीज़न्स क्या हैं? अच्छा, फालिज होने की जो मेन वजूहात हैं वो शुगर कंट्रोल ना होना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होना, हाँ. सहल पसंद ज़िंदगी, सिगरेट स्मोकिंग, मतलब सब्सटेंस एब्यूज़ जैसे कोकेन, हेरोइन इनटेक वगैरह है. इसके अलावा दिल के मामलात, दिल की धड़कन की बेरफ्तारी है, या दिल के जो वॉल्व्स हैं उनके चैम्बर्स में कोई क्लॉट का मौजूद होना या वॉल्व्स का लीक होना, उसकी वजह से भी फालिज हो जाता है. इसके अलावा चंद और चीज़ें हैं जैसे बढ़ती हुई एज, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हाँ. जेंडर मर्दों में ज़्यादा है, ख़वातीन में कम है. लेकिन अब बढ़ती हुई स्मोकिंग और तरह के मसाइल की वजह से, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, बच्चे रोकने वाली दवाइयाँ खाने की वजह से, तो अब ख़वातीन में भी फालिज का रिस्क मर्दों के हम पल्ला हो गया. ठीक है. अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जब हम माशरे की सूरत हाल देखते हैं उसमें हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, ज़्यादातर वो मंशियात की तरफ भी बहुत जा रही हैं. और जितना तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है उसी तेज़ी से हम देखते हैं कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं. मतलब अगर हम फालिज की तरफ जाएं या फिर हम हार्ट की तरफ जाएं कि हार्ट अटैक जो है वो भी बहुत हो रहे हैं. तो इसमें हमें क्या जो है आप समझते हैं किस तरह से इन चीज़ों से बचना चाहिए या किस तरीके से हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि पेरेंट्स के बस में है. हाँ. कि वो जैसे मंशियात की तरफ बच्चों को रोकें. सिगरेट स्मोकिंग अब कल्चर बनता जा रहा है और पेरेंट्स भी कुछ हद तक तो रोकते हैं लेकिन ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते. स्कूलों में बच्चे, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे, मतलब हमारी उम्र में जब हम छोटे थे तो स्कूलों और कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं थी, यूनिवर्सिटियों में जाके कॉमन थी. अब ये चीज़ कॉलेजेस के गेट के बाहर आप देखें, स्कूल्स के गेट के बाहर 7th और 8th क्लास के बच्चे भी स्मोकिंग कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे तो मतलब ये फिर माशरती बीमारी बनती जा रही है. तो माशरे में जैसे टीचर्स हैं,
گھر میں جیسے پیرنٹس ہیں تو وہ اس چیز کو ڈسکریج کریں, تو وہ پھر اسی طرح خوراک, وہ ماں باپ کے حق میں. اب آپ دیکھیں والدین بچوں کو یہ پروسیسڈ میٹ نگیٹس بچوں کو مطلب ناشتے میں کیا دیتے ہیں, لیز وغیرہ دیتے ہیں, پروسیسڈ میٹ جیسے نگیٹس ہیں, یہ چیزیں دے دیتے ہیں, اور یہی چیزیں آگے چل کے بلڈ پریشر کی کاز بنتی ہیں, شوگر کی کاز بنتی ہیں, اور یہ پھر جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ دل کی بیماریاں یا دماغ کا فالج ان کی طرف جا کے بڑھتا ہے. اچھا, کیونکہ آج کل ہم کافی دیکھتے ہیں بچے جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا بچے ان کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم آئے دن جو ہے نا اپنی ذہنی بیماریوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, جیسے ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, تو بچے آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں نا آپ ان سے پوچھو نا تو وہ ہمیں کہتے ہیں زیادہ بات نہیں کرنی, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یا آپ نے مجھے کچھ غصے سے نہیں کہنا میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے گا. تو ہم بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ذہنی طور پہ بچے جو ہیں ہمارے وہ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. تو ذہنی بیماری اور ڈپریشن جو ہے وہی چیز تو انسولین ریزسٹنس کو پیدا کرتی ہے, اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ اب ینگ لوگوں میں بھی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور کولیسٹرول کے مسائل آ رہے ہیں. اور پھر ڈپریشن جب جتنا زیادہ ہوگا گلوکوز کے آپ کی جو باڈی ہے وہ اسپائک کرے گی, اور جب ڈائبٹیز زیادہ ہوگی, اگر آپ دیکھیں اب اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس ٹائم پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ ڈائبٹیز والا ملک بن گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور اب 20 سال 25 سال کے لوگ اور 35 اور 40 سے نیچے والے کتنے ہی لوگ آپ کو انسولین لگاتے اور ملٹیپل میڈیسنس کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, اگر فالج کسی کو ہو جاتا ہے, جی سم ٹائم انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ فالج کا اٹیک ہوا ہے, تو کیا اس کے سمٹمز ہوں گے جس سے پتہ لگ سکے کہ آپ کو فالج ہوا ہے, یا آپ کا جو مریض ہے اس کو کیسے ہم جو ہے اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے نا پوری دنیا میں ایک مینومک بنا ہوا ہے, بی فاسٹ, پہلے فاسٹ کے نام سے تھا, اب وہ بی فاسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو فالج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچانک سے ہو جانے والی دماغی بیماری ہے, تو اچانک سے بیلنس یا توازن برقرار نہ رکھ پانا, یا اچانک سے کسی ایک آنکھ کی بینائی چلے جانا, اچھا, اچانک سے چہرہ لٹک جانا یا چہرہ پھر جانا, یا اچانک سے آپ کا کوئی جسم کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کا سن ہو جانا یا کمزور ہو جانا, ٹھیک ہے, یا اچانک سے آپ کے بولنے میں دقت آنا کہ ایک بندہ بالکل نارمل بول رہا تھا لیکن اچانک سے اس کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو یہ چیز ڈینوٹ کرتی ہے کہ فالج ہے. تو بی فاسٹ میں پھر جو ٹی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے, کیونکہ ٹائم از برین, جتنا جلدی آپ برین کو بچائیں, تو ٹی سے بیسیکلی ٹائم ہے, ٹائم ٹو کال ایمبولینس 1122, تاکہ آپ کو فوراً آپ کے شہر کے قریبی بڑے سرکاری اسپتال میں لے جائیں اور وہاں فالج جو کہ معذوری کی طرف لے کے جا سکتی ہے اس کو بچانے کے لیے فوراً ٹیکہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی کوئی ویکسین اس طرح کی لگائی جاتی ہے, جیسے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں حفاظتی جب ٹیکے لگوائے جاتے ہیں یا کوئی ویکسینز لگوائی جاتی ہیں کہ اس طرح کی بیماریوں سے آپ جو ہے وہ بچ سکیں؟ اچھا نہیں, فالج کے لیے بیسیکلی اس طرح کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فالج میں تو بیسک آپ نے اپنے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ شوگر ہو گئی ہے تو شوگر کے ساتھ بھی جی سکتے ہیں اگر اس کو آپ کنٹرول رکھیں. ہاں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ اپنی ادویات ٹائم پہ لیں, اپنا پرہیز رکھیں نمک چکنائی کا, اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اپنی ادویات لیں ٹائم پہ اور چکنائی سے پرہیز کریں اور کولیسٹرول کو کنٹرول کر لیں. تو پھر آپ میں, اور اس طرح اسموکنگ ہے, اسموکنگ کوئٹ کریں, تو تقریباً 80 سے 85% تک تو آپ فالج کو ہونے سے روک سکتے ہیں. تو یہ قابل بچاؤ ہے, لیکن ایسی کوئی ویکسین نہیں بنی کہ جو آپ کو فالج سے روک سکے. صحیح, ٹھیک. تو بیسیکلی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن یہ میٹر کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, پھر فالج اور لکوا یہ دونوں چیزیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ فالج اور لکوا دونوں اٹیک ایٹ اے ٹائم بھی کر جاتے ہیں, ایسا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں فالج میں بھی لکوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو لکوا ہے وہ بیسیکلی پورے آپ کے جو چہرہ ہے نا, وہ پورا چہرہ آپ کا ایک سائڈ وہ رک جاتی ہے, آپ کی آنکھ بند نہیں ہو پاتی, آپ کی جو یہ اینگل آف ماؤتھ ہے یہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے جو لکوا ہوتا ہے اس میں. اور اس طرح آپ کی ایون جو مسلز آپ کی فرنٹیلس مسل ہے, اسکیلپ کے مسلز ہیں, یہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس میں. لیکن جو فالج ہوتا ہے وہ موسٹلی لوور ہاف آف دا فیس کو انوالو کرتا ہے, اس میں آنکھ بچ جاتی ہے, فیس کی جو آپ کے مسلز ہیں, باقی آپ کی فرنٹل ایریا جو ہے یہ بچ جاتا ہے, لیکن صرف جو لوور ہاف آف دا فیس ہے اس میں صرف آپ کا چہرہ ٹیڑھا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اس میں جب اگر یہ ایٹ اے ٹائم ہو جائے تو جو آپ کا لکوا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟
مطلب فیس آپ کا جیسے لٹک جاتا ہے. ہاں جی, وہ ود میڈیسنز اور ود فزیو تھراپی ود پیسیج آف ٹائم وہ ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پاکستان میں کتنا کامن ہے فالج, جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن اسٹروک کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ, یہ چیز بھی ہم جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھ رہی ہے, اسی طریقے سے فالج کی شرح بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. پاکستان میں سب سے بڑی اموات کی جو وجہ ہے وہ دل کی بیماریاں, اور دوسرے نمبر پہ فالج آ چکا ہے اب. جی, کینسر سے بھی زیادہ فالج جان لیوا ہے. تو اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو تقریباً ہر سال, ابھی 2021 کے ڈیٹا کے مطابق بھی پاکستان میں ہر سال 3.5 لاکھ افراد فالج کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ اموات پاکستان میں فالج کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اگر دنیا کا ڈیٹا اٹھایا جائے تو دنیا میں ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک بندے کو فالج ہو رہا ہے, اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک فالج سے اموات ہو رہی ہیں. ٹوٹل تقریباً ایک سال میں 16 ملین لوگ, 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ فالج کا شکار ہو رہے ہیں. پھر اس میں سے 60 لاکھ لوگ معذور ہو رہے ہیں, اور 60 لاکھ لوگ فالج کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. مطلب یہ ہم جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کینسر کی ہم نام سنتے ہی ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, تو اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر فالج جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے, جس کو آپ سن کے یا آپ, کیونکہ آپ جب معذوری آ جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس بیماری سے فائٹ کرنا اور سروائیو کرنا. بالکل. اور فالج پھر ایک بندے کو نہیں ہوتا, وہ پھر پوری فیملی سفر کرتی ہے. ان کے بچے, خاص طور پہ شریک حیات, چاہے مرد کو ہے تو خاتون سفر کرے گی ساری ساتھ اس کی کام دیکھ بھال میں, اور اگر خاتون خانہ کو ہو گیا ہے تو مرد سارا دن اس کی دیکھ بھال, اور اس کے سارے بچے جو ہیں پھر وہ اسی معاملات میں ہی ایک ویشیس سائیکل میں بیچارے ڈپریشن اور کیئر اور اسی چیز میں لگے رہ جاتے ہیں. ہاں اچھا, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو فالج ہوتا ہے ان کے لیے تو اسپیشل ایک پرسن ہر وقت ان کو چاہیے ان کی کیئر کے لیے. اچھا بعض ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل موو نہیں کر پا رہے ہوتے یا بات نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکیں, یا وہ اس پین کو بتا سکیں کہ اگلا بندہ سمجھ سکے کہ وہ کس پین سے گزر رہا ہے, یا اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی کیئر کی جا سکتی ہے. تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کی کیئر کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ اچھا بالکل. اچھا فالج جب ایک دفعہ ہو گیا اس کا علاج شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز پھر کیئر آ جاتی ہے, نیورو ریہیبلیٹیشن کا کام آ جاتا ہے, فزیو تھراپی کا رول آ جاتا ہے اس میں. اب ایک پیشنٹ ہے جو بیڈ باؤنڈ ہو گیا ہے, جو بالکل موو نہیں کر سکتا, تو ایسے پیشنٹ میں لیٹے ہوئے بھی کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں, جسم میں کلاٹ بن جاتے ہیں. صحیح. ان کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن, پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو جاتا ہے. نمونیا ایسے لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے. تو مطلب ایسے پیشنٹس کی کیئر بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. جیسے اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں تو ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کروٹ دلوائیں تاکہ ان کے جسم پہ بیڈ سورز نہ بن جائیں, کیونکہ پھر بیڈ سورز بنتے ہیں, وہ بلڈ میں انفیکشن چلا جاتا ہے, مریض سیپسز, اور پھر ایک وہ جو ویشیس سائیکل ہے وہ چل پڑے گا. اسی لیے ہر آدھے گھنٹے بعد ہم سمجھاتے ہیں فیملی کو کہ مریض کو کروٹ دلوائیں, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. اگر بہت زیادہ دیر لیٹے رہتے ہیں تو تھوڑی دیر ان کو اٹھا کے بٹھائیں. ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ان کی ورزش کروائی جائے, ٹانگوں کو ہلایا جائے, بازوؤں کی ورزش کروائی جائے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو بزرگ ہمارے ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ صحت کی بادشاہی, ہمیشہ دعا دیتے تھے صحت کی بادشاہی ہو. تو مطلب صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے. مطلب تھوڑا سا بھی آپ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کسی کے اوپر آپ ڈپینڈڈ ہوں تو وہ ایک آپ کے لیے ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے ایک مشکل کا, کہ ایک بندہ آپ کو اس طریقے سے کیسے کیئر کر سکے. تو صحت ہوتی ہے تو بندہ ہر کام جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ کر لیتا ہے. تو بہتر ہے, وہ کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے احتیاط. بالکل, جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ جو ہے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ آج کل ہر بندہ ٹینشن میں ہے حمزہ, ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے. ڈپریشن, انزائٹی, یہ برے طریقے سے ہمارے مینٹلی پیس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور آئے دن ہمارے سوشل ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان سے بھاگ بھی نہیں سکتے اور ہم نے ان کے ساتھ چلنا بھی ہے. تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں کتنا نقصان پہنچاتی ہیں؟ ان سے ہم ڈپریشن, انزائٹی, ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ اپنی نا سہل پسند زندگی کو ختم کریں سب سے پہلے. آج آپ دیکھیں ہمارے مالز بھرے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پارکس ہیں وہ خالی ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ڈیلی آدھا گھنٹہ واک کی روٹین بنائیں. جو واک ہے وہ صرف آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے تو نہیں, آپ کی مینٹل فٹنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جب آپ واک پہ جاتے ہیں آپ کا ذہن جو اسٹریس کی طرف ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو مطلب سہل پسند زندگی کو ختم کریں. سہل پسند زندگی ختم ہو گئی تو اسٹریس کم ہو جائے گا.
تو اسٹریس ختم ہوگا تو پھر باقی جو اسباب بن رہے ہیں فالج کی طرف لے کے جانے کے لیے یا دل کی بیماریوں کے لیے تو وہ اسباب کم ہو جائیں گے. تو اصل تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہی آ جاتی ہے. ہاں اچھا ایکسرسائز تو واقعی اب ہم لوگ ہماری زندگیوں سے یہ بڑی ایسا لگتا ہے دور جا رہی ہے. اچھا میں کل ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ ہمارے بچے, ہم نے سائیکلنگ سیکھی, ہمیں شوق بھی تھا بچپن میں کہ سائیکل جو ہے وہ لازمی چلانی ہے. ابھی ہمارے بچے جو ہے نا, جب سے یہ اسکوٹیز آئی ہے نا تھوڑا آسانی ہو گئی ہے, تو بچوں کے لیے یہ بہت ایک نئی چیز آ گئی ہے. سائیکل سے بچے بھی ہٹ گئے ہیں, وہ جو بچوں کے لیے بھی ایک ایکسرسائز اچھی ہو جاتی تھی. تو اب لوگ نا وہ بچوں کو کہتا ہے کہ فوراً ہمیں اسکوٹی کی طرف یا ہمیں جو ہے وہ سیل پسندی کی طرف ہی جانا چاہیے. آسان چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں, مشکل چیزیں جو ہیں وہ ہر کسی کو نہیں اچھی لگتی. تو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ سہولت پسندی کی طرف, اور پھر جیسے اب تو آہستہ آہستہ مشینری کی طرف آ گئے نا, گھر کے کام بھی آپ نے جو پہلے ہم کرتے تھے ہم وہ بھی اب چھوڑتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہے. اسی لیے تو پھر پیرنٹس کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گیمز کے لیے اجازت دیں, فزیکل ایکٹیویٹی جتنی اچھی رکھیں بچے, کیونکہ اب ہر وقت آپ دیکھیں بچے موبائل یا ٹیب کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, یا پھر وہی اسکوٹیز اور اس طرح کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے پھر وہ بچے شروع سے ہی اوبیسٹی کا, موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ایک موٹاپا 100 بیماریاں ایسے ہی. اور بچے آج کل ہماری جیسے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ, ہماری ڈائٹ جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. ہم کھانے اب وہ جس طرح سے ہم پروٹین یا ہم اپنی چیزوں کو ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں ڈائٹ سے, وہ چیزیں ہماری نہیں ہیں. اب ہم فاسٹ فوڈ, برگر کھا لو, پیزا کھا لو, کھانے چاہیے, منع نہیں کر رہی میں, لیکن ڈاکٹر زیادہ بہتر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جس طریقے کے لائف اسٹائل کو لے کے چل رہے ہیں ان سے بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں تبدیلیاں لائیں اپنی زندگی میں. تو ڈائٹ کیا ہونی چاہیے ہماری؟ اچھا اس میں فالج کے مریضوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے میڈیٹرینین ڈائٹ. ٹھیک ہے, مطلب سیلڈس آپ کی خوراک کا حصہ ہوں, فروٹس آپ کی خوراک کا حصہ ہوں, اور ٹرانس فیٹی ایسڈز یا مطلب سیچوریٹڈ فیٹس, گھی وغیرہ یہ کم مقدار میں ہو. ٹھیک ہے. مرغن غذائیں کم ہوں, مچھلی آپ کی خوراک کا حصہ ہو, انڈے آپ کی خوراک کا حصہ ہوں, گوشت بے شک آپ کی خوراک کا حصہ ہو, لیکن کوشش کریں بڑے گوشت کو اوائڈ کریں. جو ریڈ میٹ ہے وہ زیادہ اس میں ہائی کولیسٹرول ہے, تو وہ پھر یہ چیزیں آگے بڑھ کے پھر فالج کے اسباب بنتے ہیں. صحیح. تو اب میڈیٹرینین ڈائٹ اسی طرح, مطلب اس میں فروٹس آ جاتے ہیں, ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں, نٹس آ جاتے ہیں, فش آ جاتی ہے, اور بغیر اسکن کے چکن. اچھا وہ کیونکہ جو اسکنی چکن ہے, جیسے آج کل یہ نگیٹس آ جاتے ہیں یا یہ کرسپی پیس وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اس میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہوتے ہیں. پھر جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ پھر ہماری بلڈ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول بنانے کا سبب بنتے ہیں. صحیح. تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ تو نہیں, مطلب یہ کبھی کبھار تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان ٹیسٹ چینج کرتا ہے, لیکن ہاں پھر یہ بات ہے کہ یہ مرض ہے تو قابل بچاؤ. ہاں, تو جتنا اس سے بچا جائے اتنا بہتر ہے. ورنہ ایک دفعہ فالج ہو گیا, معذوری آ گئی یا خدا نخواستہ جان چلی گئی, تو پھر پورا جو ایک گھر کا سرکل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہاں. اچھا فالج اگر ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا علاج ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ٹائم از برین. اگر آپ نے وہ 5 علامات اپنے کسی قریبی رشتہ دار میں یا اپنے فیملی ممبر میں محسوس کی کہ اچانک سے اس کا توازن چلا گیا ہے, یا اچانک سے بینائی چلی گئی ہے, یا اچانک سے اس نے بولنے میں تکلیف پا رہا ہے, یا اچانک سے اس کی جسم کی ایک سائڈ یا دونوں سائڈ کام کرنے سے رہ گئی ہیں, تو فوراً آپ اگر 3 سے 4.5 گھنٹے میں اپنے قریبی سرکاری ہسپتال میں پہنچ جائیں, تو ایک کلاٹ بسٹر دوائی آ چکی ہے جسے ہم TPA بولتے ہیں. اور اگر وہ 3 سے 3.5 گھنٹے میں اگر آپ کا جو فالج ہے وہ اسکیمک اسٹروک کی ٹائپ کا ہے کہ جس میں کلاٹ آیا ہوا ہے, تو اگر وہ دوائی لگ جائے تو 30 سے 40% تک لوگ پرماننٹ معذوری سے بچ جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر ٹائم از برین, کہ اگر آپ 3 سے 3.5 گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائیں, 4.5 گھنٹے میں. ہمارے ہاں تو سب سے پہلے جو جنوبی پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں نا, یہاں پر ہمارے ہاسپٹلز ہی بہت دور دور ہیں. مطلب جیسے ہم اکثر دیہی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے شہر آنے تک اچھا خاصا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ پھر ایمرجنسی کی صورت میں کیا کر سکتے ہیں. پیشنٹ کو اگر کسی کو ہو گیا ہے اس طریقے سے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اتنے ٹائم میں 3-4 گھنٹے شاید وہ نہ پہنچ پائیں؟ اچھا اس میں ایسے ہے کہ اب یہ بات نہ صرف اپر پنجاب یا لوور پنجاب تک باؤنڈ نہیں رہی. اب اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اچھا انیشیٹو یہ لی ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کے بھی بڑے جو سرکاری اسپتال ہیں, جیسے ملتان میں نشتر ہسپتال ہے, بہاولپور میں وکٹوریا ہاسپٹل ہے, یا رحیم یار خان میں شیخ زائد ہاسپٹل ہے, یا مظفر گڑھ ڈی جی خان میں ڈی جی خان میڈیکل کالج ہے. تو اب ان چاروں بڑے اداروں میں وہ ادویات موجود ہیں جو کلاٹ بسٹر دوائی ہے. اگر پرائیویٹ دیکھا جائے تو اس ایک انجیکشن کی قیمت 2 لاکھ تک ہے.
ٹھیک ہے, جو کہ ان بڑے سرکاری ہسپتالوں میں تقریباً فری آف کاسٹ, ٹوٹلی فری آف کاسٹ اس بندے کو وہ ادویات مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فوراً اگر وہ ادویات لگ گئی ہیں تو اس کے بہت کمی چانسز ہیں کہ مریض پرماننٹ ڈسیبلٹی سے بچ سکتا ہے. اچھا, میڈیسنز کیونکہ چل رہی ہوتی ہیں پیشنٹ کی, تو اس میڈیسن میں کتنے پرسنٹ ہم کہیں چانسز ہیں کہ وہ بندہ ریکور ہو جائے گا یا بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا, وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فالج کے سائز کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے, اگر چھوٹا فالج ہے, چھوٹا کلاٹ ہے یا چھوٹا برین ہیمریج ہے تو یہ مریض 1 سے 3 ماہ میں ریکور کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی ادویات فار ایور چلتی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو فالج ہو گیا ہے تو دوسرے فالج کے چانس عام پاپولیشن کی نسبت اس آدمی میں زیادہ ہیں. صحیح. تو پھر اگر وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے, ادویات اس کی جاری رکھے اور فالج کی ادویات جاری رکھے تو دوسرے فالج سے وہ لوگ بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ اپنی شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول اس کو مینیج کریں, اس کی ادویات باقاعدگی سے لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ مریض 3 ماہ میں ٹھیک ہو جائے یا 6 ماہ میں ٹھیک ہو جائے تو پہلا کام ہمارا مریض یہ کرتا ہے کہ وہ ادویات کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے فالج ہوا تھا, اب میں دوائی کیوں کھاؤں. پھر 1 سال کے بعد وہی مریض دوبارہ فالج کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. پھر اس کے فیملی والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مریض تو ٹھیک ہو گیا تھا, اس کو دوبارہ فالج کیوں ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے تو ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے یہ بیماریاں, اب ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے. تو جب تک ہم ان کو نہیں ٹھیک کریں گے تو مریض کہاں ٹھیک ہونا ہے. اچھا, ہم اکثر دیکھتے ہیں مریض جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ہر چیز سے منع کر دیتا ہے, یہ نہیں کھانا, اس طرح کا آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے, یہ چیزیں آپ مطلب آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہر چیز تو منع کر دی ہے, پھر کھائیں کیا؟ اچھا نہیں, آپ کو سب کچھ اجازت ہے, آپ ہر قسم کے پھل کھا سکتے ہیں, لیکن اعتدال میں آپ ہر قسم کی سبزی کھا سکتے ہیں, تقریباً ہر قسم کا گوشت کھا سکتے ہیں. آپ فش کھائیں, چکن کھائیں, مٹن کھائیں, کم مقدار میں بیف پی لیں بے شک, وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے, پروٹینز وغیرہ. تو اس کا اعتدال ہونا چاہیے. نمک کا استعمال ہے جیسے وہ 6 گرام تک ریکمینڈیڈ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک عام آدمی کے لیے. لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کہ کچا نمک اوپر ڈال کے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیز پھر بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے, بلند فشار خون کا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب ایک تو آلریڈی سالن میں نمک ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اور نمک جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہنی طور پہ بھی یہ چیز ہوتی ہے, نہیں یار یہ نمک بہت کم ہے, اس میں مزید نمک ڈال کے جو ہے وہ کھائے. اسی طرح تو مرغن غذائیں جتنی ہیں وہ پھر دل کی بیماریاں اور دماغ کی بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر چیزوں کو اعتدال سے استعمال کیا جائے تو بھلا ہی بھلا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی, ہمارے اسلام میں بھی, ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جتنا آپ اعتدال سے چلیں گے, کھانے پینے میں بھی اعتدال کریں گے, زندگی میں بھی اپنی اعتدال سے چلیں گے تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو ہم آج جتنی بھی مشکلات کا شکار ہیں یا ہم بہت زیادہ ٹینشن میں بھی جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارا اس میں اپنا قصور بھی شامل ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے ورلڈ اسٹروک ڈے بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس ڈے کو منانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, کہ جتنا اویئرنیس لوگوں تک پہنچ سکتی ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. اچھا, کیونکہ فالج کا پروپورشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پوری گلوبلی یہ ایک مرض بن گئی ہے نا, تو پھر اب ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے 29 اکتوبر کو ورلڈ اسٹروک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, جس میں ہم لوگوں کو پبلک سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, اویئرنیس سیمینارز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پبلک واکس ہوتی ہیں, اور لوگوں کو بیسیکلی میڈیا کے تھرو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنا جو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے. اور اگر فرض اگر یہ فالج ہو گیا ہے تو ایوری سیکنڈس ایوری منٹ کاؤنٹس, کیونکہ ہر ایک سیکنڈ میں دماغ کے تقریباً 2 ملین نیورونز کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے جب فالج ہوتا ہے. تو اگر ہم ٹائم سے پہنچ جائیں تو ہر سیکنڈ آپ کو ریورسیبل لے جاتا ہے. بالکل. تو اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں تو پھر آپ کو پرماننٹ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جانا ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ کا پورا سسٹم جو ہے زندگی کا وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہر سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, ہر منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں 3 سے 4.5 گھنٹے کے اندر اپنے قریبی سرکاری ہسپتال, اپنے جو شہر کا بڑا ہسپتال ہے, اس طرح مطلب پنجاب اسٹروک پروگرام کے تحت 15 بڑے شہروں میں, جتنے بڑے گجرانوالا, گجرات, لاہور, پنڈی, ملتان, ڈی جی خان, بہاولپور, ہر جگہ اب یہ کلاٹ بسٹر دوائی موجود ہے اور ٹوٹلی فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے. تو آپ فوراً ان ہسپتالوں کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو اس مرض سے, موذی مرض سے بچایا جا سکے اور آپ کو معذور ہونے سے بچایا جا سکے. تھینک یو سو مچ حمزہ, آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے, اور لوگوں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی اویئرنیس جو ہے وہ پہنچ سکے, اور اس بیماری سے جتنا ہم جو ہے وہ جتنا جلدی چھٹکارا بھی حاصل کر سکیں یا اس سے ہم بچ سکیں.
کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ ویورس کے لیے یہ میسیج ہے کہ ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے کہ ایوری سیکنڈ ایوری منٹ کاؤنٹس، ہر لمحہ قیمتی ہے. تو جیسے آپ کے پیاروں میں یہ چند 5 علامات جو ہیں فالج کی آئیں تو فوراً ہسپتال پہنچیں تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے. اور آپ کا بڑا شکریہ، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو کتنے لوگ یہ دیکھیں گے اور اگر ان کی فیملی میں خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بچائے جا سکتے ہیں، معذوری سے بچائے جا سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ ہم اس سے مزید آپ کو جو ہے بہتر کیا چیز جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس رائے سے آپ نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. اللہ حافظ.